बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारा तीसरा सेमेस्टर जो शुरू हो रहा है, तो हम इससे पीछे यही किताब पढ़ रहे थे। ये दो किताबें हमारे पास पहले से हैं, फिक्हुल हदीस और वो फिक किताब सुन्नत के नाम से जो आपके पास है। तो हम देखेंगे सर जो बहस चल। फिर किताबों सुनना पढ़ रहे थे, और हमने उसका सफर नंबर 521 से पढ़ना था। सूद का जो जी बयान जी है हाँ। वहाँ। जी ऐसे ही है। तो वो किताब तलाक का हमने वहां से कुछ पढ़ा था शायद, लेकिन यहाँ कुछ बातें अच्छी हैं मजीद, तो हम इसको देख लेते हैं। हम दोनों किताबों को लेके चलेंगे, जो बहस जहाँ ज्यादा अच्छी मिलेगी ना, या हम एक किताब को सामने रख के दूसरी किताब को उस पर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो किताब सुन्नत आपकी आसान है, उसी को कर लेंगे, लेकिन ये बहस के साथ हम शामिल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम ठीक है यहाँ सर, से कोई शुरू बात कर। नहीं। जी जी, तलाक से ही हम शुरू करते हैं। अगर हमने कुछ चीजें इसकी पढ़ी थी, तो तलाक का लफ्जी माना ये छोड़ देना, तर्क कर देना, ये हम देख चुके। तो इसकी इस्लाही तारीफ ये है कि खामद की तरफ से निकाह की गिरा को खोल देना। ठीक है। तो उक़दतुन निकाह जिसको कहा है ना, कि निकाह की गिरा, तो खामद की तरफ से निकाह की गिरा को खोल देना, इसे कहते हैं तलाक। और इमाम जुवैनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये लफ्ज जाहिलियत में भी यही इस्तेमाल होता था। बाद अल्फाज ऐसे है ना कि जो चेंज हो गए, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे थे जाहिलियत में भी वो थे। तो वही लफ्ज बेआईनी ही इस्लाम में भी वो इस्तेमाल हुए, तो उनमें से एक लफ्ज तलाक भी है। तो वो एक हदीस में भी है कि एक शख्स ने कहा था अपनी बीवी से कि ना तुझे मैं रखूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा, ना तुझे बसाऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। वो कैसे? कि वो उसमें जो कि ये दो तीन तलाक का सिलसिला नहीं था, कि मैं तलाक दूंगा, जब इद्दत पूरी होने वाली होगी मैं रजू कर लूंगा, फिर तलाक दे दूंगा। तो इस तरह ना तुझे मैं रखूंगा, ना तुझे मैं बसाऊंगा। तो ये नहीं, ये तलाक, ये इसी मफहूम में, इसी माना में ये जाहिलियत में इस्तेमाल होता था। अब तलाक का हुक्म क्या है, ये बात भी हमने कुछ पढ़ी थी, कि इसकी 5 किस्में बयान की जाती है। कि एक है कि तलाक, उस तरीके से तलाक देना हराम है। वो कब? जब तलाक बिदई हो, जो सुन्नत तरीका नहीं है उससे हट के, मिसाल के तौर पे तीनों तलाक इकट्ठी दे दे, हालते हैज में तलाक दे दे। ठीक है, ये क्या है? तलाक बिदई कहते हैं। तो ये हराम है, इस तरीके से तलाक देना हराम है। ये अगला मसला है कि वो शुमार होगी या नहीं, ये बात हम बाद में करते हैं। फिर वक्त हम तारीफ पढ़ रहे हैं कि किस तरह जो सुन्नत ने तरीका बयान किया है, उस तरीके से हट के जो तलाक दी जाएगी वो तलाक विधि कहलाएगी। और या ये मकरूह होती है, कहते हैं कि जब किसी सबब के बगैर तलाक दी जाए तो ये नापसंदीदा है। अगरचे इस पर जो हदीस पेश की जाती है वो आगे हम पढ़ेंगे, उसको ज़ईफ कहा गया है कि अबगदुल हलाल इलल्लाहि अत-तलाक, हलाल चीजों में से जो सबसे ज्यादा अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा चीज है वो तलाक है। और कभी ये तलाक देना वाजिब हो जाता है, जिसकी एक सूरत यहाँ ये बयान हुई है कि मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया। कुरान मजीद में है, अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसी सूरत में क्या करो, फबआसु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहली, एक खामद की तरफ से एक बीवी की तरफ से दो लोग जो है ना, वो हाकिम, वो हकम काजी बन जाए, वो आपस में, जैसे हम सालसी कहते हैं ना, तो वो बैठ के गौर करें। अब वो ये समझते हैं कि इनका निभा मुमकिन ही नहीं है, ये इकट्ठे नहीं जिंदगी बसर कर सकते। वो कहते हैं चलो अभी तलाक दो, खामद से कहते हैं तलाक दो। तो अब इस पर ये तलाक देना वाजिब हो जाता है जब उनकी तरफ से ये फैसला आ गया। इसी तरह कभी ये तलाक देना मुस्तहब होता है कि जब वो औरत वो फराइज में कोताही करने वाली हो, ठीक है, या वो पाक दामनी इख्तियार नहीं करती, ठीक है, जबान की फहुश गोई करने वाली है, या इसी तरह और
کسی گناہ کا ارتکاب کرنے والی ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والی ہے، اب یہ اس کو روکتا ہے پھر بھی بات نہیں آتی، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دے۔ اور اسی طرح پانچویں قسم ہے کہ طلاق دینا جائز ہے جب کوئی ایسی چیز بھی اس میں خرابی موجود ہے جو ناپسندیدہ ہے، اگرچہ حرام تک نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، جیسے زبان کی ذرا تیز زبان ہے۔ اب یہ کوئی حرام والا معاملہ تو نہیں ہے، غصہ اس کو بہت جلد آ جاتا ہے اور غصے میں ریئیکٹ بہت زیادہ کرتی ہے، تو یہ ایسی چیز ہے اخلاق کی وجہ سے یہ اس کو ناپسند کرتا ہے اور اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے، یہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب یہ طلاق اس کی مشروعیت کے دلائل کیا ہیں، تو اس کی ایک یہ آیت ہے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی، تم نے ان کو چھوا نہیں ہے، یعنی نکاح ہوا، رخصتی سے پہلے ہی تم نے طلاق دے دی تو کوئی حرج نہیں ہے، طلاق دے سکتے ہو۔ اس میں دیکھیں طلاق دینا کوئی حرج نہیں ہے، یعنی دے سکتے ہو، یہ قرآن میں بیان ہو گیا۔ تو گویا کہ بعض وہ ادیان جہاں یہ طلاق کا تصور ہی نہیں ہے کہ جو بھی ہے بس اب نباہ کرنا ہے، طلاق نہیں دے سکتے، تو اسلام میں ایسا نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم زندگی اکٹھے نہیں بسر کر سکتے تو ایک دوسرے کو تکلیف دینے کی بجائے کہ ایسے ہی گھٹ گھٹ کے زندگی بسر کرتے رہو، اگر سمجھتے ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا تو چھوڑ دو گے۔ لیکن ہمارے ہاں جہالت یہ ہے کہ وہ ہم چھوڑنے کو سمجھتے ہیں کہ بس اب زندگی بھر کے لیے، اگر وہ خاندان میں ہے تو دوبارہ ساری زندگی جو ہے وہ خاندان سے تعلق ٹوٹ گیا، نہیں۔ حالانکہ اس میں اگر وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ دونوں اپنی جگہ پر نیک ہیں، اچھے، لیکن گزارا نہیں ہو سکتا۔ دو اس کی مثالیں ذہن میں آتی ہیں، ایک تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی ہے، تو خود آپ نے حضرت زید سے نکاح کیا۔ اب دونوں کی نیکی میں کوئی شک ہے، دونوں سے آپ بھی ہیں، لیکن نہیں گزارا ہوا، آپس میں مزاج نہیں ملے، تو حضرت زید نے طلاق دے دی۔ فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا، اور انہیں کا اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ سے نکاح کر دیا ان کا، ٹھیک ہے۔ وہ اتنی اعلیٰ ہیں شرافت کے اعتبار سے اور نیکی تقوی کے اعتبار سے کہ اللہ تعالی نے زوجنا کہا، ہم نے رسول اللہ سے نکاح کر دیا۔ تو دیکھ لیں، اسی طرح وہ حضرت ثابت بن قیس کی بیوی آئی تھی، اللہ کے نبی میں اس کے دین اور اخلاق میں کوئی عیب نہیں لگاتی، میں بالکل یہ نہیں کہتی کہ میں نے چھوڑنا ہے تو میں کہوں جی وہ تو بڑا بے دین ہے فلاں، نہیں، دین دار آدمی ہے اور اخلاق میں بھی کوئی مجھے ایسی کوئی خرابی نظر نہیں آتی، لیکن میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ، تو نہیں معاملہ چلتا۔ تو ایسی صورت میں ساری زندگی جو ہے وہ گھٹ گھٹ کے جینے سے بہتر ہے کہ چھوڑ دے، اور پھر اس کو جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے یہ مسئلہ نہ بنا لیا جائے کہ اب بس تعلق ٹوٹ گیا۔ مولانا عبد المنان صاحب نور پوری رحمہ اللہ جو حال ہی میں فوت ہوئے ہیں، ماشاءاللہ وہ حدیث کے بڑے عالم تھے اور عامل بھی تھے۔ ان کا ایک قصہ کسی دوست نے بتایا کہ انہوں نے اپنے کسی شاگرد کے ساتھ جامعہ سے بچہ فاضل ہوا، اس کے ساتھ بیٹی کا نکاح کر دیا، نہیں گزارا ہوا، اس نے طلاق دے دی۔ تو اسے بلا کے کہنے لگے بیٹا تمہارے ساتھ میرے تین رشتے تھے، ایک تم میرے شاگرد ہو اس لیے آج سے بیٹے تھے، مسلمان بھائی ہوتا ہے تم میرے بھائی بھی ہو، اور تیسرا یہ رشتہ تھا کہ میں نے بیٹی کا تمہیں نکاح دیا، تمہیں گزارا تمہارا نہیں ہوا، تم نے طلاق دے دی ہے، تو ایک رشتہ ہمارا ختم ہوا ہے، دو باقی ہیں ابھی، اور ان دو رشتوں کی وجہ سے تم مجھے ملتے آتے رہنا، چھوڑ نہ دینا۔ اب دیکھیں یہ لڑکی کا باپ کہہ رہا ہے، تو یہ تربیت کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہاں بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ طلاق دینا جو ہے وہ جائز ہوتا ہے، یہ طلاق دی جا سکتی ہے، اور اس کے قرآن مجید سے دو مثالیں ہم نے یہ دو دلیلیں لے لی، ایک تو لا جناح علیکم اور دوسرا ہے الطلاق مرتان، حد طلاق دو بار ہے جس کے بعد یہ رجوع کر سکتا ہے،
پھر تیسری بار آگے کیا ہے بیان کہ اگر تیسری طلاق دے دی تو اب رجوع نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دی تھی، پھر رجوع بھی کر لیا تھا. تو اب یہ بھی گویا کہ اس کی مشروعیت کی دلیل ہے کہ یہ طلاق دی جا سکتی ہے. اسی طرح وہ ایک صحابی ہیں حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ذکر کیا اپنے بیوی کے حوالے سے کہ وہ بڑی بد زبان ہے، طلقھا اذن، پھر اس کو طلاق دے دو. تو آگے یہ روایت ہم نے بتا دیا کہ ابغض الحلال الی اللہ، یہ روایت ثابت نہیں ہے. تو اسی طرح طلاق دینے کے جواز پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے کہ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. اغلاق کے دو معنی کیے گئے کہ آزادی یا طلاق اغلاق کے ساتھ نہیں ہوتی. اغلاق جو ہے یا تو زبردستی، گن پوائنٹ پہ کوئی کہتا ہے دو طلاق ورنہ جو ہے وہ تجھے گولی مارتا ہوں، یہ طلاق نہیں ہوتی. اسی طرح غلام ہے، اس کو آزاد کرو ورنہ تجھے مار دیتا ہوں، وہ کہہ دیتا ہے آزاد تو وہ آزاد نہیں ہوگا. اور دوسرا منع کیا گیا ہے اغلاق کا فی الغضب، غصے کی حالت میں، ایسا غصہ کہ جس میں انسان جو ہے وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے بھی باز نہیں رہتا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، غصے کی کیفیت میں وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رہتا ان کا، تو وہ جو اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنے آپ پہ قابو نہیں رہتا، اس کیفیت میں جو طلاق دیتے ہیں، اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اسی طرح یہ طلاق جب انسان جو ہے وہ عاقل ہو، بالغ ہو، ٹھیک ہے، اپنے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق ہوتی ہے. اگر وہ ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، جیسے ایک یہاں یہ بات ہم نے کی غصے کی وہ کیفیت کہ جس میں وہ اپنے حواس میں نہیں رہتا. عام غصہ تو ہوتا ہی طلاق غصے میں ہوتی ہے، کون سا ہنسی مذاق میں طلاق ہوتی ہے، لیکن عام غصے میں انسان اپنے حواس میں ہوتا ہے. یہ اس کیفیت کی بات ہو رہی ہے جس میں انسان اپنے حواس میں نہیں ہوتا. یا اسی طرح کسی نے شراب پی لی ہے تو کیا اس حالت میں طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس پر وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سکران جو نشے کی حالت میں ہے، اور اسی طرح جس کو مجبور کر دیا گیا ہے، مستکرہ جس کو مجبور کر دیا گیا ہے گن پوائنٹ پہ، تو یہ طلاق نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں طلاقیں نہیں ہوں گی. اس پہ ویسے اختلاف ہے کہ حالت نشے کی حالت میں اگر کسی نے نشہ کر کے طلاق دے دی، طلاق ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو صحیح بات ہے نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے خود جو ہے وہ نشہ کیا ہے، ایک غلط کام کا ارتکاب کیا ہے، تو اب اس کی سزا بھی بھگتے، اگر طلاق دے گا تو اس حالت میں ہو جائے گی. لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو اس کی سزا شریعت نے رکھی ہے، کیا سزا دینے میں ہم اپنی طرف سے سزا کا اضافہ کر لیں گے؟ بھی شریعت نے اس کی سزا رکھی، کوڑے پڑیں گے اس کو. یہ سزا شریعت نے نہیں رکھی کہ اس کو 7 طلاق میں اس کی ہو جائے گی، اور اس حالت میں اس کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے، وہ عقل ہی نہیں ہے، اس وقت اس کی عقل کام نہیں کر رہی. تو اسی طرح یہ جو جبری طلاق ہے گن پوائنٹ پہ جسے ہم کہہ رہے ہیں، تو اس میں بھی صحیح بات یہی ہے کہ یہ طلاق بھی واقع نہیں ہوتی. اور اس پہ پیچھے ہم نے حدیث بھی پڑھ لی. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ موقف بھی تھا، اور اس بنا پر ان کو سزا بھی دی گئی. ٹھیک ہے، کہ تم مان جاؤ کہ جبری طلاق ہو جاتی ہے، وہ کہتے نہیں ہوتی. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد، امام شافی اور ابن قدامہ، یہ مغنی جو جن کی کتاب ہے المغنی، حنبلی ہے، تو ان کا بھی موقف یہ ہے کہ یہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی جو زبردستی لی جائے گن پوائنٹ پہ. البتہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ جبر اس کو کیا جا رہا ہے جان پر، تجھے گولی مار دیں گے، بول تو اپنی مرضی سے رہا ہے نا لفظ،
تجھے طلاق دیتا ہوں، یہ جو لفظ بول رہا ہے اپنی مرضی سے بول رہا ہے، لہذا اس کا اعتبار ہوگا، طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ وہ طلاق واقع نہیں ہوتی. اس کے بعد اگلی عبارت ہے ولو حاصلا، اگر ہنسی مذاق میں بھی یہ طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی. کیونکہ وہ حدیث میں ہے سلاس جدہن جد وحبلہن جد، تین امور ایسے ہیں جن میں اگر وہ قصدن وہ کرتا ہے تب بھی اس کا اعتبار ہے، وہ حزلہن، اور اگر وہ مذاق میں کرتا ہے تب بھی وہ حقیقت میں سمجھے ہو جائیں گے. وہ ان کو مذاق کہہ کے یہ نہیں کہا جائے گا کہ طلاق نہیں ہوگی. تو جب واضح لفظ بولتا ہے نا کہ مجھے طلاق دیتا ہوں، اب بعد میں کہیں کہ نہیں جی میرا تو میں تو مذاق کر رہا تھا، تو اس کے اس بات کا اعتبار نہیں ہے. بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے واضح لفظ بولا ہے طلاق کا، تو پھر کہتے ہیں میری نیت نہیں تھی، نیت نہیں تھی، تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں تفصیل کچھ ہے. بہرحال واضح لفظ میں نیت کا بھی اعتبار نہیں ہوتا. ہاں ممکن ہے واقعی ایسا ہو کہ اس کی نیت نہ ہو، لیکن فیصلہ کرنے میں یہ کیا جائے گا کہ اس کی نیت یہاں اعتبار نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کرینہ موجود ہو، کوئی ساتھ مزید دلائل وہ پیش کرے کہ واقعی جس سے ثابت ہو کہ میری نیت یہاں طلاق دینے کی بالکل نہیں تھی، تو پھر ٹھیک ہے. ورنہ وہ اگر اس نے بیوی کو سامنے لفظ بولے ہیں کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تجھے طلاق، اور پھر کہے کہ میری نیت نہیں تھی طلاق دینے کی، میں تو ڈرانے کے لیے کہہ رہا تھا، میں تو فلاں مقصد کے لیے جو ہے وہ میں نے بولا تھا، تو نہیں، اس کی اس بات کا اعتبار نہیں ہوگا. اچھا، اب آگے مسئلہ ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے اور طلاق کی جو ہے کتنی قسمیں. تو اب یہ طلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے طلاق سنی اور ایک ہے طلاق بدعی. اب طلاق سنی کی یہ تعریف کر رہا ہے کہ لمن کانت فی طہر لم یمسھا فیہ، کہ عورت اس طہر میں ہو جس میں خامد نے اس سے قربت نہیں کی اور نہ اس سے پہلے حیض میں طلاق دی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا اس کیفیت میں جو وہ طلاق دیتا ہے، تو اس طلاق کو کہتے ہیں طلاق سنی. تو طلاق سنی کی پہلے ہم تعریف پڑھ لیتے ہیں کہ ایسے طہر میں جس نے خامد نے بیوی سے قربت نہیں کی اور اس سے پہلے حیض میں بھی بیوی کو طلاق نہ دی ہو، ٹھیک ہے، یا وہ حالت نفاس میں، وہ حالت نفاس میں بھی نہ ہو، کیونکہ حالت نفاس بھی حالت حیض ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ حیض کا حکم ہے نا اس کا، تو اس میں بھی نماز نہیں پڑتی، سارے احکام اس کے حیض والے ہیں. تو اسی لیے وہ جو اگلی عبارت تھی نا او فی حمل، تو یہ حالت حیض میں بھی نہ ہو، طہر میں طلاق دے جس طہر میں بیوی سے قربت نہ کی ہو اور اس سے پہلے حیض یا نفاس میں طلاق نہ دی ہو، تو اسے کہتے ہیں طلاق سنی. ان کے علاوہ، اور وہ صرف ایک طلاق دے، یہ بھی بات ہے، صرف ایک طلاق دے. ان کے علاوہ جو بھی طریقہ اختیار کرے گا، مثلا ایک کی بجائے تین دے دے کٹھی، طلاق بدی ہو گئی. حالت حیض میں طلاق دے دے، طلاق بدی ہو گئی. جی یہ بات، اس کا جواب ابھی آگے آ رہا ہے. اس نے سوال کیا ہے کہ اس کو شمار کیا کرنا ہے، آگے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں ساری. تو طلاق سنی جو ہے وہ اصل طریقہ کیا ہے کہ حال طہر میں صرف ایک طلاق دے کے چھوڑ دیا جائے بس. دوسری تیسری طلاق دینے کی ضرورت کیا ہے؟ بھی جب عدت ختم ہوگی، عورت بھی آزاد ہے، وہ آگے جہاں مرضی شادی کر لے اور مرد بھی اس کی ذمہ داریوں سے فارغ. بس اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے 4 سال بعد ان کو عقل آ جاتی ہے کہ ہم نے دوبارہ جو ہے وہ اس وقت ہم سے غلطی ہو گئی تھی، بچے بھی ہیں بعض اوقات، اب بچوں کو دیکھتے ہیں تو پھر عقل آتی ہے
کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب دوبارہ یہ نیا نکاح کر سکتے ہیں، یہ فائدہ ہے۔ اور جب تینوں گولیاں کٹھی چلا دی ہیں کہ بس میں نے تو تینوں دینی ہے، جیسے ہمارے یہاں کیا جاتا ہے کہ وہ کونسل کے ذریعے ہر مہینے الگ الگ جو ہے وہ ایک ایک بھیج دی، اب تینوں دیکھ کے فارغ ہو گیا، اب دوبارہ نیا نکاح بھی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ، الا یہ کہ اس کی آگے شادی ہو، پھر وہ مر جائے یا وہ طلاق دے دے اپنی مرضی سے، وہ ایک لمبا پروسیس۔ تو اس کی سارے کی ضرورت کیا ہے؟ صرف ایک طلاق دے کے چھوڑ دیا جائے بس، اور کوئی طلاق نہ دی جائے، یہ ہے طلاق سنی۔ اچھا جی، اب اگلا مسئلہ آ گیا جی، طلاق سنی کی تعریف دوبارہ میں کر دیتا ہوں کہ ایسے طہر میں جس میں قربت نہ کی ہو اور اس سے پہلے حیض یا نفاس کی حالت میں بھی اس کو طلاق نہ دی ہو، اس میں صرف ایک طلاق دے کے چھوڑ دینا، اس کو طلاق سنی کہتے ہیں۔ جی یہ بات واضح ہو گئی، صرف ایک طلاق اس طہر میں جس میں قربت نہیں ہوئی اور اس سے پہلے حیض یا نفاس میں اس کو طلاق نہیں دی۔ اب اگلا سوال ہے کہ طلاق بدی شمار ہوگی کہ نہیں، جن میں سے ایک شکل یہ ہے حالت حیض، طلاق بدی ہے، تو حالت حیض میں دی گئی طلاق شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اب صحیح بات یہ ہے کہ یہ طلاق شمار ہوگی۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا جو قصہ ہے نا، کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، تو اللہ کے نبی ناراض ہوئے تھے اور کہا تھا کہ مرہو فلیراجعھا، حضرت عمر سے کہا تھا کہ اپنے بیٹے سے کہو کہ رجوع کرے اور پھر اس کو روکے اپنے پاس حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، پھر اس کو حید آئے، پھر وہ دوبارہ پاک ہو۔ اب یہ آگی نا بات کہ اس سے پہلے طہر میں بھی اس سے پہلے حیض میں طلاق نہ دی ہو، تو چونکہ پہلے حیض میں طلاق دی ہے رجوع کر لے، اگلا حیض اگلا طہر آئے گا اس میں نہیں، پھر حیض آئے پھر طہر آئے، تو چونکہ اب وہ طہر میں قربت نہیں کی اور اس سے پہلے حیض میں طلاق نہیں دی، اب اس میں طلاق دے، یہ وہ طلاق ہے طلاق سنی۔ تو ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے حیض کی بات کوئی نہیں ہے، بس طہر میں جس میں قربت نہ کی ہو طلاق دے دے، یہ طلاق سنی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن وہ صحیح حدیث ہے، جب صحیح حدیث میں آ گیا ہے تو صحیح بات وہی ہے کہ اس سے پہلے حیض میں بھی طلاق نہ دی ہو۔ ہاں حالت حمل میں اگر طلاق دیتا ہے تو وہ کوئی بات نہیں، وہ طلاق سنی ہی ہے، حالت حمل میں حاملہ کو طلاق دے سکتا ہے، البتہ اس کی عدت میں فرق آ جائے گا، کیونکہ عام عورت کی عدت 3 حیض ہے اور اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے، بچے کا پیدا ہو جانا، اب اس کی عدت پھر حیض کے اعتبار سے نہیں چلے۔ اور دوسرا مسئلہ ہم بیان کر رہے تھے کہ حالت حیض میں دی کہ طلاق شمار ہوگی کہ نہیں، تو ہم نے بیان کر دیا کہ صحیح بات ہے وہ بھی طلاق شمار ہوگی، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے طلاق دی تھی وہ شمار کی گئی۔ اگلا مسئلہ ہے کہ جو 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں تو وہ تینوں شمار ہو جائیں گی یا ایک شمار ہوگی یا شمار ہی نہیں ہوگی؟ تو یہ بات تو ہم کر چکے ہیں کہ اصل طریقہ تو یہی تھا کہ طلاق ایک دیتا، ٹھیک ہے، اور صرف ایک طلاق دیتا حالت طہر میں، ٹھیک ہے، لیکن اس نے دے دی 3 اکٹھی، تو وہ شمار ہوگی یا نہیں؟ تو اس حوالے سے صحیح بات یہ ہے کہ وہ ایک طلاق شمار ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اگرچہ جمہور علماء، اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ وہ تینوں ہی باقی ہو جائیں گے، وہ تینوں ہی ہو جائیں گی، وہ کہتے ہیں طلاق بدی ہو جائے گی، یہ بھی بدی ہے،
تو ہو گئی اور تینوں ہی ہو گئی. تو لہذا وہ کہتے ہیں تینوں ہی ہوگی. لیکن قرآن مجید میں دیکھیں الطلاق مرتان، کہ حق طلاق 2 بار ہے. اور وہ 2 بار یہ نہیں کہ کٹھے جتنی بار ایک ہی وقت میں انسان ایک کام بار بار تکرار سے کرتا ہے نا، تکرار سے کرتا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہتے اتنی بار کام کیا. ہم سادہ مثال دیتے ہیں، کھانا کھاتے وقت 3 روٹیاں کھا گیا تو کیا کہتے ہیں؟ 3 بار کھانا کھایا. ایک بار میں 3 بار، ایک بار میں 3 روٹیاں کھا گیا تو اس کو ایک بار شمار کرتے ہیں. الطلاق مرتان. اور دیکھیں نا اس کا مقصد بھی کیا ہے کہ ایک بار طلاق دے دی ہے، بھائی سوچنے سمجھنے کا مقصد رہے، اس کے پاس حق رہے، وقت رہے، یہ سوچ لے سمجھ لے، تاکہ دوبارہ جو ہے وہ اگر یہ رجوع کرتا ہے تو پھر یہ اس کے پاس یہ اختیار ہو. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بس تینوں ہی ہو گئی. اور خاص طور پہ اس کیفیت میں جب ہمارے ہاں 90% لوگ جاہل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے بغیر طلاق ہوتی نہیں ہے. طلاق ہوتی ہی تب ہے جب تینوں اکٹھی دی جائے. حالانکہ اس بات میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس طرح طلاق دینا حرام ہے، حرام ہے. ٹھیک ہے، تو البتہ ہو جائے گی یا نہیں، ٹھیک ہے، تینوں ہوں گی یا ایک ہوگی، اختلاف تو اس میں ہے نا. تو ہم نے بتایا اس میں صحیح بات کیا ہے کہ وہ ایک طلاق ہوگی، تینوں نہیں ہوگی. کیوں؟ اس حدیث کی وجہ سے، جو حدیث مشہور ہے، اکانت طلاق علی عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں، یہ 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی تھی. حضرت عمر کے دور میں جب لوگ زیادہ اس میں آگے بڑھ گئے تو حضرت عمر حاکم تھے، انہوں نے کہا میں بطور سزا، یعنی ان کو تعزیر دی ہے تو میں ٹھیک ہے اب نافذ کروں گا. تو یہ نہیں کہ انہوں نے شریعت کو چینج کر دیا، انہوں نے اس کو تعزیرا نافذ کیا کہ میں یہ لوگ جو ہیں وہ مذاق اڑانا شروع ہو گئے ہیں، تو تعزیرا کہا میں نافذ کرتا ہوں. تو وہ شریعت کو تو نہیں بدل سکتے نا. تو وہ ان کے تعزیرن، اور تعزیر جو ہے وہ حاکم کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جو نافذ کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ آئندہ کے لیے کوئی شرعی دلیل ہوتی ہے. وہ تو جیسے اس کو سادہ مثال ہم کہتے ہیں کہ یہ جو جرمانہ ہے اشارہ توڑنے کا، یہ تعزیر ہے نا. پیچھے 500 روپیہ تھا، اب 1000 روپیہ ہو گیا، تو کہیں گے نہیں پچھلے نے تو 500 رکھا تھا، کیوں رکھا ہے 1000 روپیہ؟ اور تیسرا آتا ہے وہ دوبارہ 200 روپیہ کر دیتا ہے. تو یہ حاکم کی حالات کے موافق وہ دیکھتا ہے، وہ سزا دیتا ہے. جو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک سزا دی تھی، وہ شرعی حکم نہیں تھا، کیونکہ شریعت میں تبدیلی تو حضرت عمر نہیں کر سکتے. تو اس لیے صحیح بات یہی ہے، وہ ایک طلاق واقع ہوگی، وہ اس سے زیادہ وہ کٹھی تینوں نہیں ہوگی. پھر اگلا مسئلہ یہ آ گیا کہ طلاق بدی، جن میں وہ 3 طلاقیں بھی ہیں، اور طلاق بدی جو ہے جس میں یہ حالت حیض میں دی گئی طلاق بھی ہے، یہ واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ تو جمہور علماء تو کہتے ہیں کہ ہو جائے گی، اور ان کی دلیل ایک تو حضرت عمر والی، وہی عبداللہ بن عمر والی وہ روایت کہ یہ طلاق بدی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں دی تھی، وہ شمار کی گئی تھی. خود حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مصیبت علیہ بتطلیقہ، وہ ایک طلاق جو ہے جو میں نے دی تھی وہ شمار کی گئی. اور ایک اور روایت میں ہے کیا پتا یہ واحدہ، بھئی ایک ہوگی ہے. اور اسی طرح تیسری روایت میں بھی ہے کہ تحتسب التطریقۃ التي طلق اول مرہ، وہ پہلی بار جو اس نے طلاق دی ہے وہ شمار ہوگی. کون ہے؟ جمہور علماء کا یہی موقف ہے. بیٹا یہ مائک بند کر لیا کریں، رمشا بیٹی مائک بند کر لیں، یہ کافی ڈسٹرب ہوتے ہیں. رمشا بیٹی مائک بند کر لیں اپنا. تو وہ شمار ہوگی. اچھا، بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ بدی طلاق جو ہے واقع نہیں ہوتی. امام ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں، امام ابن قیم بھی کہتے ہیں، ابن حزم، امام شوکانی، شیخ صدیق الحسن، نواب صدیق الحسن، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو حدیث میں ہے کہ ایک تو کل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے،
تو گمراہی جو ہے اس سے حکم کا اس بات نہیں ہوتا. اور من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جو ایسا کام کرتا ہے جو ہمارے طریقے پہ نہیں وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اسی طرح فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ جو قرآن مجید میں ہے کہ طلاق دو جہاں سے عدت کا آغاز ہو سکے. تو حالت حیض میں طلاق دے گا تو عدت کا آغاز نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو ہے یہ تین اکٹھی دے گا، پہلی سے تو آغاز ہو گیا، دوسری تیسری اس کا وہ کس لیے، اس سے عدت کا آغاز نہیں ہو رہا. یہ ساری طلاقیں بدی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ احسن العدہ میں نہیں آ رہی، لہذا ان کا اعتبار بھی نہیں ہوگا، شمار نہیں ہوگی. لیکن صحیح بات ہے کہ طلاق شمار ہو جائے گی. ٹھیک ہے، طلاق شمار حالت حیض میں دی گئی ہو جائے گی، اور جو تین طلاقیں اکٹھی ہیں وہ ایک شمار ہوگی. ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں ہم کر دی. بدی کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت گزر چکی ہے جو پیچھے ہم نے روایتیں پڑھی. اور یہ تین طلاقیں ایک کیوں ہوگی وہ ہم نے حدیث بیان کر دی کہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ کانت الطلاق، یہ جو حدیث آ رہی ہے، کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر، کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کی خلافت کے 2 سال، ان میں تین طلاقوں کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا. پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نافذ کیا ہے، اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے. اسی طرح ایک اور روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو رقانہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی. تو اللہ کے نبی کے پاس آ کے شرمندہ ہوئے تو آپ نے فرمایا تھا انہا واحدہ، بھی وہ ایک ہی ہے. اور دوسری روایت میں فرمایا رجوع کر لو. انہوں نے کہا جی میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، میں قد علم تو پتا ہے مجھے تم نے 3 دی ہیں، راجعہ رجوع کرو جا کے. تو اب اگر یہ تینوں ہی ہو جاتی جیسے ہمارے احباب کہتے ہیں تو پھر رجوع کیسے ہو سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، ہاں البتہ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. 3 طلاقیں اکٹھی دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ فلاں شخص نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں تو آپ غصے سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، وہ میری موجودگی میں اللہ کے کتاب کا مذاق اڑایا جائے گا، اس سے کھیلا جائے گا. تو سخت ناراض ہوئے تھے آپ. تو اس لیے ان سب دلائل سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے اس طرح طلاق دے دی تو وہ ایک شمار ہوگی. اگلا مسئلہ کہ کیا خامد اگر بیوی کو خرچ نہیں دیتا تو حاکم فیصلہ کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ بیوی اس سے جدا ہو جائے؟ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خامد کے ذمے ہے بیوی کا خرچ، اور جب یہ خرچ نہیں اٹھاتا تو کیا حاکم ان کو جدا کر ان میں جدائی ڈال سکتا ہے، ان کو الگ کر سکتا ہے؟ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے لا تضاروہن، عورتوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کو ضرر نہ پہنچاؤ. اب بیچاری رہتی ہے وہ ضرر میں ہے، کیا کرے وہ؟ اور اس طرح وعاشروہن بالمعروف ہے، معروف طریقے سے بھئی ان کے سارے اخراجات برداشت کرو. اب یہ نہیں کر رہا. اور اسی طرح لا تمسکوہن ضرارا، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے پاس روک کے نہ رکھو. تو یہ جو کہ نقصان پہنچا رہا ہے تو لہذا حاکم جو ہے وہ جدائی ڈال سکتا ہے. بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ خرچہ واجب تھا اپنی استطاعت کے مطابق، جبکہ اس پاس ہے ہی کچھ نہیں تو وہ کہاں سے دے، لہذا وہ عورت صبر کرے. تو لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر عورت وہ یہ معاملہ عدالت میں لے جاتی ہے کہ جی میرا خامد مجھے نہیں دیتا خرچ، تو عدالت جو ہے وہ اس کو اس بنا پر الگ ہونے کا حکم دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اگلا مسئلہ ہے مفقود الخبر بولتے ہیں اس کو، کہ ایک آدمی گم ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے کہاں گیا. اب وہ عورت کیا کرے؟ اس کے پاس نہ تو اخراجات ہیں، خامد کو اخراجات چھوڑ کے گیا ہے، تو کتنی دیر انتظار کرے؟ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال. تو اس حوالے سے 3 موقف ہیں عام معروف. ایک موقف یہ ہے کہ 4 سال انتظار کرے، 4 سال کے بعد وہ عورت
سمجھے گی کہ اب بالکل پتہ نہیں چلا، کوئی کسی طرف سے خبر نہیں ہے خامد کی، زندہ ہے یا مردہ ہے یہ بھی پتہ نہیں، تو پھر اس کو فوت شدہ سمجھ کے 4 ماہ 10 دن جو عدت ہے فوت والی وہ گزارے گی، اور اس کے بعد آگے نکاح کر لے گی۔ اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اسی طرح حضرت سعید بن مسیب بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر، حضرت عثمان نے یہی فیصلہ کیا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر ان کا بھی یہی موقف ہے۔ حضرت سعید بن مسیب نے ایک اور بات کی ہے کہ اگر جنگ کے دوران لاپتہ ہوا ہے، تو چونکہ اب زیادہ امکان ہے کہ بہت ہو گیا ہوگا، تو پھر 1 سال، اور جنگ کے علاوہ اگر کہیں لاپتہ ہوا ہے تو پھر 4 سال جو ہے وہ انتظار کرے۔ تو ایک تو یہ موقف ہو گیا کہ 4 سال، عمومی انتظار کتنا ہے؟ 4 سال۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کہتے ہیں کہ جب تک وفات کی خبر نہ آ جائے صحیح طور پہ، یا خامد مرتد ہو گیا ہے یہ نہ پتہ چل جائے، تب تک وہ اس کی بیوی ہے، حتیٰ کہ جو اس کی ہم عمر لوگ ہیں اس بندے کے وہ فوت ہو جائیں، اور اس کی بعد نے پھر کہا 60 سال، بعد نے کہا 70 سال، 90 سال، 120 سال، حتیٰ کہ 200 سال تک بھی گئے ہیں، اتنا انتظار کرے، اتنا زندہ کون رہتا ہے؟ تو اصل یہی ہے کہ وہ 4 سال والا قول، یا وہ حضرت سعید بن مسیب والا جو قول ہے نا 1 سال والا۔ اور آج کل تو چونکہ جتنے وسائل موجود ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ دنیا کے جس خطے میں چلا گیا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی رابطہ تو ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ پکڑا گیا ہے، جیل میں ہے، تب بھی پتہ چل جاتا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو اگر وہ 1 سال کا انتظار کرے، ٹھیک ہے، یا دوسرا قول وہ 4 سال کا ہے، تو ان دونوں میں سے ایک قول کو اختیار کیا جائے۔ وہ حالات کو دیکھ کے مفتی فتویٰ دے دے، وہ کون سا فتویٰ دیتا ہے، وہ 1 سال والا سمجھتا ہے یا وہ 4 سال والا سمجھتا ہے، تو وہ فتویٰ دے دے کہ اب وہ اپنے خامند کو سمجھے کہ یہ فوت ہو گیا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کی عدت گزارے اور پھر آگے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے موقف راجح ہے، یہ 60 70 20 120 والا یہ عملی طور پہ ممکن ہی نہیں۔ جی بیٹا بس یہاں تک ہمارا سبق ہوا ہے، اب کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر لیں، یہاں سے انشاءاللہ ہم آگے شروع کریں گے۔ یہ ہاں، لاپتہ ہونے والا جو معاملہ ہے، اس میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے پھر وہ راجی ہوگا؟ اس میں یہ مفتی دیکھ کے نا حالات کے مطابق وہ فتویٰ دے دے، یہ عالم سے رجوع کریں، عالم اس کے پورے حالات معلوم کر کے، وہ بعض صورتوں میں 1 سال کافی ہے، بعض صورتوں میں 4 سال والا اختیار کر لے، وہ مفتی اس کو حالات کو دیکھ لے گا۔ جزاک تو اللہ۔ یہ بیٹی نے سوال کیا ہے کہ اگر ہسبینڈ کا ویزا جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، وہ 5 سال نہیں، وہ تو رابطے میں ہے نا، وہ خرچہ بھی بھیج رہا ہے، اور ویزا خراب ہونے کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ آ نہیں سکتا، تو نہ آنے سے طلاق نہیں ہوتی یا وہ الگ نہیں ہوتی۔ اصل میں یہ ہے کہ ہاں عورت یہ کہے کہ میرا نہیں گزارا ہوتا، میرا خامد نہیں آ رہا، میں کھلا لینا چاہتی ہوں، لے لے کھلا، وہ اور شکل ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو فوت شدہ سمجھ کے عدت گزار کے وہ آگے نکاح کرے، اس کے لیے وہ بات ہو رہی ہے۔ یہ مفقود الخبر نہیں ہے، جو ویزا خراب ہو گیا ہے تو روز فون پہ بات تو کرتا ہے نا، خرچہ بھی بھیج رہا ہے، تو وہ گم تو نہیں ہوا، ہم تو گم شدہ کی بات کر رہے ہیں۔ سر یہ چلے جو جی کورٹ ٹھیک ہے کے تھرو ہوتی ہے جی جی ڈائریکٹ پیپرز بھیج دیتے ہیں؟